खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में इस वक्त जो फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का लाहौर पाकिस्तान से आपको बहुत बहुत सलाम। और आज बड़ा दिन है, क्रिसमस की खुशियाँ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही हैं और यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े जोश व खरोश और दिल की गहराइयों से ना सिर्फ मसीही, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह की इस सालगिरह को मना रही है और बड़ी खुशियां बांट रही है। आज मैं भी इस खुशी के मौका पर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और खुदावंद के कलाम में से उन सच्चाइयों को, उन वाक़यात को हम सुनेंगे जो बड़ी अहमियत रखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई और क्या क्या अहम वाक़यात मसीह की पैदाइश पर रूनुमा हुए। और ये ऐसे वो वाक़यात हैं जो शायद किसी और की पैदाइश पर वाक़या नहीं हुए। तो आइए, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से चंद आयतों की मैं तलावत करूँगा। आइए हम खुदावंद के कलाम में से हवाला को तलावत करें। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये चंद आयतें हैं। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। सो खुदावंद का शुक्र। इस खुदा के पाक कलाम की तलावत के लिए सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ो, चूँकि हम ईद विलादतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बात से आपको और मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों का नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों ही का नहीं है, यीशु मसीह बनी इस्राएल ही का नहीं है, बल्कि बाइबल बताती है। और आज की इस बड़ी बिशारत में हमने सुना कि मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सारी दुनिया के वास्ते होगी। किसी भी मजहब, कबीला, कौम से कोई ताल्लुक रखता है तो उसके लिए भी ये बड़ी बिशारत है कि यीशु मसीह हर बशर, हर इंसान और हर कबीला के लिए आया। यही सबब है कुदरत की तरफ से शायद मुआशरती तौर पर, कौमियत के लिहाज से बेशुमार कौमें नजर आती हैं, अलग अलग उनके रूहानी अकायद भी हैं और बाइबल या इसके अलावा अपनी अपनी डॉक्ट्रिन भी हो सकती हैं, मगर एक चीज़ बड़ी हमें कॉमन नज़र आती है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें हर तबका मैं समझता हूँ कि नज़र आता है, वो शमूलियत कर रहा है और वो एक ही ज़बरदस्त काम है कि जब यीशु मसीह का जन्मदिन आता है, सालगिरह आती है, तो पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व होती है। हर मुल्क, हर गांव, हर शहर,
ہر قصبہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر گھر یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیوں کو منا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عجیب اور انوکھا کام نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کو پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ نسل انسانی خدا کی ہاتھ کی کاریگری ہے۔ یہ دنیا خدا کی تخلیقات میں سے ایک زبردست حصہ ہے، اور خدا ہی سب کا خدا ہے، جو آسمانوں کا خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو واحد خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، جس کا نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ ہم ایسے خدا کی تعظیم، عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اسی کے اکلوتے بیٹے کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں آیا۔ اس کا ایک سبب تھا، مختصر بتاؤں گا کہ آدم نے گناہ کیا۔ حالانکہ خدا نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی زندگی، اپنی روح اور اپنا سانس آدم کے نتنوں میں پھونکا، رکھا، اور وہ جیتی جان ہو گیا اور خوبصورت انسان کی شکل میں اس کا وجود زندگی کے اندر قائم ہوا، جو دنیا کی سب سے خوبصورت خدا کی ہاتھ کی کاریگری ہے، اور وہ انسان ہے، آپ اور میں ہوں۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان کے برابر کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر۔ خدا کے بعد اگر کامل اور قابلیت سے بھرا ہے تو وہ انسان ہے، جس میں خدا کی حکمت کام کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آدم اتنے وسائل، اختیار، خوشیاں رکھتے ہوئے خدا کی نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ خدا نے جس بات کا حکم دیا کہ یہ گناہ ہے، اسے نہ کرنا، حکم عدولی نہ کرنا، جس دن تو نے میرے حکم کو توڑا عدن کے اندر، باغ کے اندر، تو میری طرف سے مر گیا، یعنی میری طرف سے تیرا تعلق ختم ہو گیا۔ آدم نے ایسا کیا، اس کے ساتھی ہوا نے بھی ایسا کیا، اور دونوں خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور پھر ابلیس، شیطان، جو سام کی صورت میں ان کے سامنے آیا، گناہ کی طرف ان کو لے کر گیا، نافرمانی کی طرف لے کر گیا، اور اس سبب سے خدا سے تعلق ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، خدا کی حضوری سے خارج ہو گئے، خدا کی رفاقت سے خارج ہو گئے۔ مگر کیا کیا جائے؟ باپ ہے نا، خدا باپ ہے انسان کا، انسان کو بنانے والا، انسان کو تخلیق کرنے والا، اور پھر اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر۔ دنیا کی بے شمار چیزیں خوبصورت ہیں، مگر سب سے خوبصورت انسان ہے، آپ ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو، مجھے خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، اپنا روح ہمارے اندر پھونکا، جو نیک اور اچھا روح تھا۔ مگر انسان گناہ کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور خدا سے دور ہو گیا۔ اب خدا اس نسل انسانی کو، جو مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں، اور سب سے بڑی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، زمینی موت بھی اور پھر ابدی موت بھی انسان کے لیے مقرر ہوگی، جو خطرناک بات تھی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے خدا نے بہت سارے سلسلے شروع کیے، جانوروں کی قربانیاں، خون بہانا، گناہوں کی عوض سب کچھ، مگر وہ کافی نہیں تھا۔ اب خدا نے اس بات کو سوچا، اور پھر پیشن گوئی کے طور پر انسانی معاشرے کو کہا، قوموں کو کہا، بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہارے لیے فدیہ دوں گا، میں تمہارے لیے کفارہ دوں گا، میں تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، مگر گناہ کے سبب سے انسان خدا سے دور رہتا ہے۔ سو اس نے اپنے کلام کو نبیوں کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، الہام کے وسیلہ سے انسان تک پہنچایا کہ میں
तेरे लिए एक फिदिया देने वाला भेजूंगा, जिसके फिदिया, जिसकी कुर्बानी से तू वापस मेरे साथ हजूरी में आ सकता है, शामिल हो सकता है, मेरा कहलाएगा। और फिर वक्त आने पर हम इस बात को देखते हैं कि यशाया के सहीफा के अंदर, उसके 14वें बाब के अंदर, उसके 9वें बाब के अंदर और बहुत सारी और पेशन गोइयां, पैदाइश की किताब के 3रे बाब के अंदर, मीका की किताब के अंदर, मलाकी की किताब के अंदर और बहुत सारे अंबिया के सहीफों में यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में कि वो होगी, वो आएगा और लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो वक्त आया कि आज के दिन, आज तकरीबन 2020 साल इस वाकया को हो चुके कि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुआ। खुदा का कलाम साबित हुआ कि जो खुदा कहता है वो पूरा होता है। और यीशु मसीह के बारे में यशाया 61वें बाब के अंदर लिखा है कि उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी, हलीमों को, मस्कीनों को, जिनका कोई दाद रसी करने वाला नहीं है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो उनका मसीहा बनकर आ गया। और मेरे अजीजों, फिर लिखा है कि हमें एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। उसकी सल्तनत के बारे में कि वो खत्म नहीं होगी, फिर उसकी हिकमत के बारे में कि वो बहुत बड़ी है, वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। और साथ बड़ी बात लिखी है कि जो आने वाला मसीहा होगा, यीशु होगा, वो सलामती का शहजादा होगा, वो सलामती की खबर देगा। तो मेरे अजीज हो, शायद तमाम मज़ाहब के अंदर बदला लेने का एक अंसर पाया जाता है, मुआफ़ी का अंसर कम है, और सजा के बदले सजा है, जुल्म के बदले जुल्म है, नफरत के बदले नफरत है। मगर मसीहियत के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह की उस मिजाज की बातों को जब हम देखते हैं तो वो सुलह, सलामती का पैगाम देती हैं। यीशु मसीह सुलह का और सलामती का बानी है। मेरे अजीजों, जो कोई यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेता है, उसके अंदर मोहब्बत, प्यार और सुलह और सलामती पैदा हो जाती है। आइए उस दिन को, जो वाकया हमने तिलावत किया, थोड़ी देर के लिए गौर करें कि खुदा यीशु मसीह की लिखा जब पैदाइश हुई और मरियम और यूसुफ यीशु मसीह का जिस्मानी बाप कहलवाया, मरियम उसकी हकीकी मां, और खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, जो खुदा ने फरिश्ता के वसीला से मरियम पर ज़ाहिर किया। रूह कुद्स की कुदरत से कलाम जो था उसने बदन को लिया, और वक्त आया कि ये वाकया जो बाइबल में है पूरा हो। मरियम और यूसुफ अपना नाम लिखवाने के लिए, मर्दमशुमारी के लिए अपने शहर, जो गलील का शहर नासरत है, वहां से ये निकलते हैं और दाऊद के शहर जो यहूदिया का है वहां जाते हैं, बैत लहम के अंदर। और रश होने की वजह से इनको जगह ना मिली, और फिर कुछ जगह मिली तो जानवरों के अस्तबल के एरिया के अंदर मिली, जहां पर जानवरों की चारागाह थी, जिसे हम पंजाबी में खुरली भी कहते हैं और फिर चरनी भी कहते हैं। और फिर यूसुफ को वहीं पर जगह मिली और उसने गुज़र औकात किया, और वो वक्त आ गया कि मेरा और आपका मसीहा इस दुनिया में बदन की सूरत में पैदाइश को ले, और उसकी पैदाइश हुई। अब देखें कि यीशु मसीह किसी बड़े महल में पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह किसी उमरा के घर में पैदा नहीं हुआ, और यीशु मसीह एक आम मुआशरती फैमिली के साथ, और फिर ऐसी जगह पर जहां पर गरीब से गरीब शख्स भी जाकर यीशु मसीह का दीदार कर सकता है, उसे देख सकता है, और वो पेशन गोइयां पूरी होती हैं। उधर गडरिये
رات کے وقت انتہائی سردی کے اس موسم کے اندر اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی نگہبانی کر رہے تھے. اور ایسے لگتا ہے کچھ سو رہے ہیں, کچھ جاگ رہے ہیں, باری باری آپس میں جوانوں نے ڈیوٹیز لگائی ہوں گی. یار آدھی رات آپ جاگو, آدھی رات ہم جاگتے ہیں, اور پھر آپ سو جانا ہم سو جائیں گے. اس طرح سے وہ رات کو ایک دوسرے کے لیے موقع فراہم کرتے, آرام کا بھی اور جاگنے کا بھی. تو یہ گڈریے جو بھیڑوں کی حفاظت کر رہے تھے, چرواہے, کتنے سادہ لوگ ہوں گے, امیر ہوں گے, شاید گاڑی ہوگی, بنگلے ہوں گے, نو 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 نو, بیچارے کھلے آسمان کے نیچے رہائش پذیر ہے, سارا دن اپنی بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہوں میں, پانی کے چشموں پر ان کو لے کر دیکھ بھال کرتے, ان کی مرہم پٹی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں, اپنی بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جس کو شاید شہری لوگ پسند نہ کرتے ہوں, امیر لوگ پسند نہ, ان سے بھیڑوں کی بدبو آتی ہے, سمیل آتی ہے. مگر ایسے لوگوں کو جو دنیا کے شاید وہ رد کیے ہوں, ان کے پاس خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر سب سے پہلے خوشی کی بشارت بھیجی. فرشتہ آیا, ایک تیز روشنی ہوئی, اندازہ لگا لیے رات اندھیری ہو اور آپ تنہا بیٹھے ہوں اور ایک دم سے آسمان سے فرشتہ آ جائے اور اتنی تیز روشنی ہو تو ہم کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے. سو مسیح کی پیدائش پر بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جو کسی کی پیدائش پر نہیں ہوئے, کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا انوکھی پیدائش کے ساتھ کسی کی ایسی پیدائش نہیں ہوئی چرنی کے اندر. اور پھر گڈریوں کو خوشخبری, اور اس میں ہم نے کیا سنا ہے کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم کے اندر, بیت لحم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا گھر, اور جو چھوٹا ہے اور تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والا دونوں جہاں کا خالق مالک بدن کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے گا. بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا, حکیموں کا حکیم, دنیا کا نجات دہندہ ایک چھوٹے سے شہر بیت لحم کے اندر پیدا ہوگا. اور لوگ حیران ہو گئے جب مجوسیوں نے کہا ہیرودیس کے پاس آ کر تقریباً 2 سال کے بعد کہ یہاں پر کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. یسوع مسیح کی پیدائش انوکھی. یسوع مسیح کی پیدائش پر آسمان سے فرشتے آئے اور انہوں نے گیت گائے میرے عزیزو, اور مدح سرائی اور تمجید کی. یہ عجیب و غریب واقعات. اور پھر مجوسیوں کے بارے میں لکھا ہے, انہوں نے ایک آسمان پر ستارہ دیکھا جب مسیح کی پیدائش ہوئی, اور جب کہا جاتا ہے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوتے تھے, شہزادے پیدا ہوتے تھے, تو آسمان پر علم نجوم کے تحت, علم فلکیات کے تحت, یہ جو نجومی مجوسی لوگ ہوتے تھے ان کو دانشور بھی کہا جاتا ہے, وائس مین, یہ وہ حکمت اور دانش کے ماہر ہوتے تھے کہ یہ آنے والی باتوں کو, آسمان کی چیزوں کو دیکھ کر, آسمان کی ان ستاروں اور تاروں کو دیکھ کر یہ آنے والے وقتوں کا حساب لگاتے تھے, پیشن گوئیاں بھی کرتے تھے. اور انہوں نے جب سرچ کی ان کے علم کے مطابق کہ آسمان پر یہ سائن نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے, اور انہوں نے جب اپنی علمیت کو اور ریسرچ کے اندر رکھا تو یہودیوں کا بادشاہ ان کی نظر میں پیدا ہوا. اور پھر وہ یروشلم کی طرف اپنے اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, اور اس کے بعد پھر جب یہ دانشور لوگ, وائس مین مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے گئے تو 2 سال کا عرصہ لگ گیا. کئی لوگ راستہ بھول کر واپس چلے گئے, کئی لوگ راستے میں ختم ہو سکتے ہیں, کئی لوگ دل چھوڑ کر بیٹھ گئے, اور چند ایک مجوسی جو تھے انہوں نے کہا نہیں, یہ جو ستارہ نظر آیا ہے یہ چلنا شروع کر گیا ہے, یہ ہماری رہنمائی کرے گا, ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اور وہ اس کے پیچھے چلتے 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 تقریباً 2 سال میں یروشلم میں پہنچے, اور ہیرودیس کے محل میں گئے. اس سے پوچھا
بادشاہ سلامت، یہاں پر کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہودیوں کا بادشاہ کا نام لیا اور ہیرودیس چونک گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ یہودی تو میری حکومت کے اندر ہیں، ان کا کون سا بادشاہ ہے؟ ان کی کون سی ریاست ہے؟ اور پھر مجوسیوں نے بحث کرنا شروع کی ہو گئی اور اپنے علم کے تحت یقین دلایا ہوگا کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جو بادشاہ ہے، اس کے بارے میں ہسٹری بتاتی ہے، اس کے بارے میں کتابیں بتاتی ہیں الہامی۔ اور پھر ہیرودیس نے اپنے دانشور لوگوں کو، اپنے اس موسوی شریعت کے فقی فریسیوں اور استادوں کو، شرع کے عالموں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، مجوسیوں کو بلایا، دانشور لوگوں کو بلایا اور کہا بھائی یہ مجوسی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی سنو اور ان کے مطابق مجھے بتاؤ کہ یہودیوں کا بادشاہ کیا ہے اور کہاں پیدا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ریسرچ کی واقعات کے مطابق تو کہا ہاں جی، لکھا ہے میکا کی کتاب کے اندر اس کے 5ویں باب کی 2 سے چند آیتوں کے تک کہ ہاں اے بیت لحم افراتا، یعنی زرخیز پھلدر علاقہ، شہر، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا اور وہ اپنے گلہ کی نگہبانی کی، وہ حاکم ہوگا۔ اس کے بارے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور پھر ان مجوسیوں کے بارے میں زبور 72 کے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ترسیس اور سبا کے علاقہ سے اور پھر پورب کی طرف سے، یعنی مشرق کی طرف سے بادشاہ آئیں گے اور تجھے نظریں چڑھائیں گے۔ یہ جو مجوسی آئے تھے ان کو بادشاہ کا بھی لقب دیا گیا۔ یہ اپنی اپنی ہو سکتا ہے ریاست کے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی، ان کے حاکم ہوتے ہوں گے، ان کے پاس سونا، لبان اور مر تھا۔ یہ کچھ چھوٹے تحفے نہیں ہیں، بڑے قیمتی، اور بادشاہ کسی کو یہ تحفے دینے کے اہل ہوتا ہے۔ سونا کتنا مہنگا، اور لبان ایک ایسی گوند ہے جو ہیکل کے بخور کے اندر خوشبو کے مصالوں میں شامل کی جاتی تھی اور مہنگی خوشبوات کے اندر ڈالی جاتی تھی۔ اور پھر ایک جھاڑیوں میں سے ایک جھاڑی کا پودا ہے جو مر کا ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، برِ صغیر کے اندر یہ پودے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مر بھی ایک جھاڑی نما پودے کی گوند ہے جو بڑی قیمتی اور خوشبو سے معطر ہے۔ اس کو بھی پروسیس سے گزار کر، لبان کی گوند کو بھی پروسیس سے گزار کر، تو اس بخور کے اندر جو خدا کے حضور خیمہ اجتماع اور پھر ہیکل اور پاک ترین مقام میں جلایا جاتا تھا، اس میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ قیمتی تحائف بائبل ذکر کرتی ہے، اور یسایہ کی کتاب کے 60ویں باب کے اندر اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے وہ تجھے سونا، مر، لبان یہ دیں گے۔ اور سونا اور لبان کا تو مین ذکر ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی پیدائش انوکھی ہوئی اور وہ غریبوں کے درمیان پیدا ہوا، اور غریبوں کو خوشخبری پہلے ملی، اور یہ نجات کی بشارت تھی۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح اس لیے آئے کہ آدم انسان جو گناہ کے سبب سے خدا سے بچھڑ چکا تھا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ملاپ ہو جائے، اور یسوع مسیح نے ہی ہمیں خدا کو باپ کی صورت میں ملایا ہے، باپ کے پیار کو اجاگر کیا ہے یسوع مسیح نے، اور ہم یسوع مسیح کے بھائی اور بہنیں کہلائے، کیونکہ جب ہم خدا کو قبول کرتے، مسیح پر ایمان لاتے ہیں، لکھا ہے جس نے بیٹے کو قبول کیا اس کو خدا نے اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی یسوع مسیح کو، اس کی پیدائش کو، آج بھی میرے عزیزو، چونکہ یسوع مسیح آپ کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے، جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ نجات پائے گا،
گناہ سے نجات پائے گا، ایک پروسیس میں سے گزرے گا۔ سو ہمارے دل خوشی سے بھرے ہیں کہ آج کے دن ہمارا مسیحا پیدا ہوا جس نے دنیا کو ایک ایسا نجات کا پروسیس دیا کہ انسان خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ کر لے۔ سو عید ولادت المسیح ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور صلح سلامتی کا پیغام کرسچینٹی کے اندر میں ملتا ہے، کیونکہ کرائسٹ نے، مسیح نے سلامتی کا پیغام دیا۔ ایک دوسرے کو ملیے، ایک دوسرے کو تحائف دیجئے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے، اور صلح سلامتی میں آج کے دن کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، اور یسوع مسیح کو اپنے دل کے اندر لے کر آئیں، اس کو اپنے دل کے اندر دعوت دیں۔ یسوع، میں تجھے دل سے قبول کرتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور میرے لیے آ گیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ سو خدا آپ کو برکت دے، اور عید ولادت المسیح، کرسمس، بڑا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خوشی شادمانی میں زندگی بسر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ شکریہ، دیکھتے رہیے فضل ٹیلی ویژن۔